ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਧੂਮਦੇ ਨਹੀਂ। 2 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ? ਤੋੜ ਕੇ ਆਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਖੋਲਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖੋਲਾ ਉੱਤੇ ਸੇਫ ਸਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਫ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਤਰੇ ਹੀ ਸੇਫ ਖੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? 3 ਵਜੇ। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 19 जुलाई 2024 और 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो पेट्रोलियम की कीमतें जो चैलेंज किया वो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई यहाँ में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों में से 41 में से कितने लोगों ने फॉर्म जमा करवा दिए, और इलेक्शन कमीशन अभी क्या सोच रहा है और वो क्या करना चाहता है, उस पर गुफ्तगू होगी। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाने का जो सिलसिला है वो जारी है, और जो भी हालात सामने आ रहे हैं वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत हो रही है। और अभी रिसेंटली मुदस्सर का जो वर्कर है, पहले उसी पे बात कर रहे हैं कि रात के तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है ना, मुदस्सर और उसके भाई के अगवा की दास्तान उसकी वालदा ने बताई है तफसीली। और मुझे मेरी बेटी को पिस्टल के बट से मारा गया, मारते हुए ले गए, कोई कसूर कोई मुकदमा नहीं, गिरफ़्तार आपने करना है बिल्कुल करें, पर ये आपको किसने इजाज़त दे दी है? कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट यहाँ मौजूद है। मैंने इसमें पटिशन दायर की हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, और बैनुल अक़वामी क़वानीन को सामने रखते हुए ये सारी बातें चल रही हैं। कोशिशें हमारी जारी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। जो उसकी वालदा कह रही है शुरू में आपने वो सुन लिया, मैं दोहराना नहीं चाहता, वो आप देख लीजिएगा। अगली बात जो मैंने आपके सामने रखनी है, और वो बैकग्राउंड पे वीडियो भी चल रही है, तहरीक इंसाफ के 48,000 अरकान ने जो है ना, जो कहा जा रहा था 41 के वाबस्तगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरफ और रियाज फताना बैरून मुल्क हैं। साहबजादा महबूब सुल्तान और मुबीन आरफ के वाबस्ती फॉर्म आपको पता है मुल्क से बाहर हो ना, तो वही डेक्लेरेशन आप वहाँ जाकर एम्बेसी के अंदर टेस्ट करवा के आप भिजवा सकते हैं। यानी अभी ताज़ा लाजमी नहीं है कि आपका यहाँ पर आना है। सेकंड स्टेज जो आनी है वो पार्टी का डेक्लेरेशन सर्टिफिकेट जाना है। पार्टी डिक्लेयर करेगी, जो सर्टिफिकेट देते हैं वो सर्टिफिकेट साथ देंगी कि आप उनके कैंडिडेट हैं। यहाँ बहुत से लोगों का सवाल मेरे ऊपर आया कि वसीम कादर जो NA 121 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उसकी वाबस्तगी क्या थी। तो वो मैं बैकग्राउंड पे आपके सामने मैं रखने लगा हूँ कि वसीम कादर ने नॉमिनेशन पेपर में डेक्लेरेशन दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने सर्टिफिकेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमा कराया। फिर इसी तरह उनका सर्टिफिकेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, लेकिन पहले वो इस्तीफ़ा देना था, तो वसीम कादर ने जो डेक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब आगे क्या करना है, यानी देखिए असूली तौर पर तो कार्रवाई हो सकती है उनके ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के सामने भी हो सकती है, चूँकि वो जाके ज्वाइन कर लिया ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्होंने, लेकिन डेक्लेरेशन उनकी सामने आ गई है उनका ये, और इस डेक्लेरेशन की बुनियाद पर वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। यानी जो मर्ज़ी आप कर लेना, यानी ये सिर्फ इस डेक्लेरेशन के ऊपर जो उन्होंने डेक्लेरेशन दी उस पर इलेक्शन लड़ा और ये कह दिया कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी को आप पीछे नहीं हटा सकते थे, और वसीम कादर कैंडिडेट भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये वो बैकग्राउंड पे वो चल रही हैं सारे सर्टिफिकेट उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डेक्लेरेशन पाकिस्तान तहरीक नज़राती। ये जो कि सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आया। अब इसमें पार्टी क्या इलेक्शन लेती है, ये पार्टी मुनासिब समझती है कि इस हवाले से क्या करना है। अभी चूँकि ये झंझट ये वाले चल रहे हैं, पहले यहाँ से हम निकलें ताकि 115 सीटें सिक्योर हो जाएँ, और उससे अगला जो स्टेप लिया जाएगा वो देखा जाएगा। अगली जो बात है, ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले जब तफसीली फैसला है तब तक अमल दरामद ना करने का फ़ैसला किया। और ये भी बात सामने आ चुकी है कि अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दाखिल की नजरानी की दरख्वास्त 11 मेंबर के ख़िलाफ़, 11 मेंबर्स के ख़िलाफ़ 13 में से वो कि वो लगाने के हवाले से, और उसकी जल्दी समाअत भी, तफसीली फ़ैसला आया नहीं, जल्दी समाअत क्या कर रही है। अब पता कमेटी बन चुकी है, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कमेटी गले का फंदा बनेगी
ہر چیف جسٹس کے لیے، یہ میں آپ کو کہتا رہا ہوں. اب بڑا زبردست سسٹم چل رہا، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب کو بہت شوق تھا اس حوالے سے، تو وہ جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، اور جو باتیں رپورٹ آ رہی ہیں کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جسٹس قاضی فائز صاحب نے، وہ ساری رپورٹ ہو چکی ہے، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. تو اس میں نظر ثانی کا ایک یاد رکھیے گا، نظر ثانی تو آرٹیکل 188 ہے، بڑا محدود ہے، یہ اپیل نہیں ہے. اپیل میں تو چلیں آپ کا رائٹ ہے کنٹینیو، نظر ثانی میں آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ایرر آف لا بڑی محدود سکوپ ہے. جو یہ لگے نا کہ نظر ثانی، وہ کیا نظر ثانی ہونی ہے ہی کچھ نہیں نظر ثانی کرنے کے لیے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں ملنے کے حوالے سے نظر ثانی ہے کیا؟ تو وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں ایکسپلینیشن انہیں خود دینی چاہیے، انہیں خود بتانا چاہیے. لیکن یہ باتیں اب ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور یہاں سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہونا ہے. اچھا، اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت یہاں معاملہ ہے، تفصیلی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جاری کر دی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے الیکشن امینڈمنٹ آرڈیننس آیا تھا سیکشن 40 میں، جس میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کرنے کا مقصود تھا. ہم نے اس کو چیلنج کیا، نوٹسز ہوئے، تو ان بٹوین جب دیکھا کہ یہ چیلنج ہو گیا ہے تو فیصلہ کیا گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کی مشورے کے اوپر ہی کہ اس کو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی جائے. اب میں نے جو لیگل سوال اٹھائے ہیں اس میں، اب چونکہ وہ آرڈیننس ختم ہو گیا، اب آرڈیننس کی جگہ چونکہ ایکٹ آ گیا، تو بیسیکلی ایکٹ کو چیلنج ہے وہ میں نے واپس لے لی. درخواست جو ہے منیر احمد کی طرف سے، وہ آرڈر بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، اور اس سے اگلی درخواست کے اوپر نوٹسز جناب جسٹس شاہد کریم صاحب نے کر دی، اور بہت ہی اہم نکات اس میں اٹھائیں گے. 4 نقطے پہلے سمجھ لیجیے گا. ایک تو یہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے، اور عدالتوں کا جتنا کام ہے، جتنا سسٹم ہے، وہ عدالتیں سنبھالیں گی. یہ نہیں کہ آپ کو پیرالل سسٹم بنا لیں. ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونل بنانے کی اجازت، لیکن اس میں مشاورت لازمی ہے. اور اس میں شیخ ریاض اللہ کا کیس ہے، محرم علی کا کیس ہے، جس میں یہ ساری باتیں سامنے آگے ہوئی ہیں. 3 سپتمبر کے لیے عدالت نے رکھا ہے. آگے چونکہ چھٹیاں ہیں، اور اگر اس پہ ٹرائبیونل دوبارہ تشکیل دینے کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً ہم اس کو لے کر آئیں گے، اس کو چیلنج کریں گے. نوٹس عدالت نے بہرحال کر دیا ہے، اور 27 کا نوٹس بھی کیا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ یار یہ جو ہے نا فارم 45 دو کام خطرناک بڑے ہیں جس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو خبر پہلے دی تھی کہ سپتمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو الیکشن دھاندلی ہے، وہ پٹیشن جو پاکستان تحریک انصاف کی، اگر وہ آ گیا تو الیکشن ستیہ ناش ہو جانا. اور کیبنٹ کے ممبر اندر کے جو ہیں، یہ حسنات نے رپورٹ بھی کیا ہوا ہے، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جس میں وہ بات بڑی واضح طور پر کی ہے، جو ان کے لیے ہوائیں نکلی ہوئی ہیں وہ بات بڑی واضح طور پر ہے. یعنی اگر یہ لگ جاتی تو الیکشن اگر کھل کے تو ستیہ ناش، یہاں کون سا الیکشن ٹرائبیونل، یہ ساری جو زیادتیاں ہوئی ہیں نامینیشن پیپر سے لے کر لوگوں کو اٹھانے پہ، وہ اتنا کچھ مٹیریل ہے اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے. تو یہ ڈر اور خوف بھی ہے، اسی لیے ایڈ ہاک ججز وہاں چاہیے. اس لیے تو یہ ڈر، اور یہ کابینہ کے اندر ڈر اور خوف ہے. وہ حسنات نے بھی رپورٹ کیا، میں نے ٹویٹ بھی کیا اسی خبر کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ حالات آپ کے سامنے آ سکیں، سچ پتہ چل سکے. تو فارم 45 اور 47 کے وجہ سے اگست سپتمبر کا میں نے آپ کو کہا ہے وہاں تک آ جانا ہے. اپنا چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے چیف کمشنر کی کل مشاورت ہوئی. الیکشن کمیشن تو چاہتا ہے کہ ریٹائرڈ ججز لگائے جائیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم جو کہ پرانے ججز کے حوالے سے مشاورت اس پہ بات چل رہی ہے. اس میں وہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہی رکھنے ہیں تو کچھ ججز نکال دیے جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس پہ کمپرومائز کرنا چاہیے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں سارے ججز اور کام کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح کی یہ بات اگر الیکشن کمیشن کی اگر یہ بات مان لے، الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے؟ پسند اور ناپسند کے ججز لگانے والا. یہ باتیں ساری سن رہے ہیں ابھی جو کہ کلیئرٹی نہیں آئی ہے، کچھ چیزیں نہیں آئی ہیں، اب ہر جگہ ہو رہی ہیں. میرے پاس بھی یہی انفارمیشن آئی ہے، تو میں بھی اتنی انفارمیشن کر رہا ہوں کہ یہاں معاملہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کا ہے، کہ ایسے نہیں ہے جس کو مرضی اٹھا کر آپ ادھر کریں ادھر کریں. یہ پاسبلٹی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کیا بات آتی ہے نئے ایکٹ کے تحت، یعنی نئے ایکٹ کے تحت ایک ایڈیشنل اختیار ہے کہ ریٹائرڈ ججز لگانے کے وجہ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دیکھ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بہرحال الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے 140 کو وہ ترمیم کر کے وہ بات سامنے آ چکی ہے. آخر میں آپ کے سامنے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں دیکھیں، میں لوگ بڑے سوال کرتے ہیں بھائی دیکھیں میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، حکومت پاکستان لے کے نہیں آتی، فیڈرل گورنمنٹ ریکارڈ پہ نہیں لاتی. یعنی قیمتیں دیکھیں، بجلی کی قیمت ہے نا، اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے ہر سال، نیپرا منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ ملتے ہیں، کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ. یہ پیٹرول کی قیمتیں اگر پلیٹ کے ساتھ مقرر کر رہی ہیں تو فارمولہ کیا؟ یعنی اوگرا آرڈیننس کے تحت نہیں اوگرا مقرر کرتی، فیڈرل گورنمنٹ ڈی جی آئل کرتے ہیں. بھائی کون کرتا ہے؟ اور یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے. آج تو جسٹس شاہد کریم صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے پوچھا جناب پلیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ، وہ بھائی انٹرنیشنل مارکیٹ کو چھوڑیں، یہ میکینزم یہاں پہ ہے.
آپ بتائیں جو باہر سے امپورٹ کیا آپ نے وہ کیول لوٹ مار کر کے, یعنی ایک چیز تو 10 روپے کی ہے وہ 1000 کی بھیج دے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے آرٹیکل 9-14 کہاں گیا, آرٹیکل رائٹ ٹو لائف آ گیا, رائٹ ٹو بزنس آ گیا, اور پھر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, آرٹیکل 3 کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. تو میرا تو مقصد یہی ہے کہ میں پبلک انٹرسٹ میں یہ چیزیں اٹھاتا رہتا ہوں, میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ایک ایک چیز ریکارڈ پہ آ جائے. مقصد بڑا واضح ہے, آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. یہ نہیں کہ میں صرف سیاسی کیسز میں انوالو رہتا ہوں, میں ان معاملات کو بھی بڑی باریکی سے دیکھتا ہوں. چاہے بجلی کی قیمتیں, آپ کو پتا ہے بجلی کی قیمت کے حوالے سے بھی کل نیپرا میں ہیئرنگ ہوئی ہے, اگلے ہفتے میں وہ ایک ہیئرنگ ہونی ہے, تب پتہ چل سکے گا کہ اصل حالات اور واقعات کیا ہیں, ہو کیا رہا ہے. ہم جو ہے نا یہ قیمتیں بڑھانا, ابھی آپ جو بنتی ہے وہ لیں آپ سے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ڈاکو جیبوں میں ڈاکہ ڈالیں, ظلم کر دیں, ملک کی معیشت تباہ کر دیں جو پچھلی گورنمنٹ نے آ کر تباہ کر دی ہے. آپ خود بتا دیں کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس؟ پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا, بجلی کی قیمتیں کہاں سے چلی گئی. ان میں آوازیں میں اٹھاتا رہوں گا. جسٹس شاہد کریم نے کی ہے, اس پہ نوٹ سے تفصیلات ساری مانگ لی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.